पाकिस्तान के बस का नहीं है। ये तो एक तो अल्लाह ताला के फैसले हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान के अवाम के फैसले। 2018 इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला शेर गाड़ेगा भी और वाजिद ज़िया के 10 वॉल्यूम को फाड़ेगा भी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में एक और पेशी और आसिफ जरदारी की मियाँ साहब को नो लिफ्ट। मियाँ साहब का ख्याल है कि जरदारी साहब किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं, जरदारी साहब किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं और नैब का एकदम से इतना मुतहर्रिक हो जाना किस बात को ज़ाहिर कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में अमरीकी डू मोर की बात करेंगे। पिछले कई दिनों से रेक्स टिलरसन का दौरा पाकिस्तान मौजूए बहस बना हुआ है और अब यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान को 20 दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट भी दी गई है जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है। क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को इस तरह से नहीं सराह रहा जिस तरह सराहना चाहिए। आखिर में बात करेंगे उस अहम मसले की जिसका शऊर आम अवाम और हुक्मरानों में उजागर करने की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान में पानी के कम होते ज़खायर किसी बड़े मसले का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। सालाना 22 अरब डॉलर का पानी समुंदर में ज़ाया होने से किस तरह बचाया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब फसीजा साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को दरपेश बहरान देखने को मिल रहे हैं उसमें एक चीज़ पे अगर हम आ जाएं, जो अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को एकदम से ऐसा लग रहा है कि जी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बिजली लग गई है, एकदम से वो एक्टिव हो गए हैं, मुतहर्रिक होने की बातें हो रही हैं। तो क्या जब तनकीद होती थी पिछले इंतज़ामिया पे कि जो चेयरमैन नैब थे उनकी वजह से शायद या वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से शायद या उस कानून की बुनियादी कमज़ोरियों की वजह से एहतसाब का निज़ाम पूरी तौर पे नहीं चल रहा था, क्या अब हम कह सकते हैं कि ये एक नया बयानी है और इस चीज़ को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि नैब काफ़ी एक्टिव हो चुकी है? स्टार्ट है, कम से कम यही तो लग रहा है। सब यही कह रहे थे, अगर आपको याद है हम समझते थे कि जुडिशरी एक अकाउंट अक्रॉस द बोर्ड महाज खोल देगी, वो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली नैब में नज़र आया। ये सवाल कि वेदर ये लॉ जो है ये इफ़ेक्टिव है, अभी तो बहुत अर्ली डेज़ है, इन्होंने काफ़ी वाइडन कर दिया है अपने प्रोसिक्यूटोरियल एफर्ट्स, लेकिन अगर ये क्या ये कामयाब होंगे, ये तो मेरे ख्याल में अभी भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर कानून जो है वेदर इट्स इफेक्टिव या नहीं है, ये अभी भी ओपन है, लेकिन कम से कम एज स्टार्ट ये तो एक गुड ओमन नज़र आ रही है। ये काफ़ी वसी है और मेरे ख्याल में इसे इनकरेज करना चाहिए। बिकॉज देखें, सारा मसला जो अभी तक यही था, एक ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जेक्शन भी है कि जब तक ये लोग कहते हैं कि सबका नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन और अक्रॉस द बॉर्डर, तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस की सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, इसके खिलाफ एक बयानिया भी मुश्किल से फिर बनेगी। लेकिन जो मुझे बात काफ़ी हैरत अंगेज़ लग रही थी फजी भाई, वो ये है कि जो आपकी तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, अब आपने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह ये प्रोसेस अक्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हमायत भी करेंगे, लेकिन जो आपके अहम तरीन सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तो मुखालफत बढ़ती जा रही है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ महीने पहले इस तमाम अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को एक तमाशे का करार दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी जो शर्जील मेमन साहब के साथ जुल्म हो रहा है वो शायद किसी और लीडर के साथ नहीं हो रहा। अच्छा, तहरीक इंसाफ जिनका प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ करप्शन के खिलाफ जदोजहद करने का बना था, उस बुनियाद पे ये पार्टी फाउंड हुई थी 90 की दहाई में, वहाँ भी आपने देखा कि एहतसाब का जो उन्होंने कार्रवाई की थी खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर तनकीद हुई। जो चेयरमैन को साइडलाइन किया उस पर भी तनकीद हुई। फिर उनके कुछ लीडरान हैं जो अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अदालतों में भी पेशियाँ उनको भुगतना चाहिए, उस पर भी तनकीद हो रही है। तो आपकी सियासी जमातें कब इस बात को तस्लीम करेंगी कि हमें इस चीज़ को सपोर्ट करनी चाहिए? देखें, जो प्रोसेस है ये तो टाइम ही लगेगा आपको, ठीक है, ये कभी तेज़ जाएगा कभी स्लो जाएगा, लेकिन अगर मैं यही कहता हूँ, अगर आपने एक माह पहले सिर्फ ये सवाल उठाया कि जो कैंडिडेट
خورشید شاہ اور پرائم منسٹر خاقان عباسی سلیکٹ کرنے والے ہیں، کیا یہ رفتار پکڑیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک بندہ بھی نہیں ہوتا جو کہہ دیتا کہ جو آج ہو رہا ہے یہ جو جسٹس ہے انچارج آف نیب یہ کرتے. تو یہ جو پروسیس ہے اس میں میرے خیال میں ایک تو ہمیں تھوڑا اسے ٹائم بھی دینا چاہیے. یہ آرگیو ہو سکتا ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ 4 سال بہت ویسٹ ہو گئے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو اب آ رہا ہے یہ سارے ممالک یہ نیشنز کے تاریخ میں ایسے ہی دکھا سٹارٹ پروسیس ہوتا ہے، لیکن ایونچولی جب آپ کی ایک لحاظ سے ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے یا کچھ کیسز سائملٹینیسلی چل رہی ہو تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک گڈ سٹارٹ ہے اور اسے کم از کم ہم انکریج کر سکیں. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹیز شاید کچھ چیزیں لاء میں امینڈمنٹ لے آئے، لیکن اگین یہ پرماننٹ پروسیس نہیں ہے. ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، اسے بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کولیشنز بلڈ ہوں گی، اس میں کنڈیشنلٹیز ہوں گی. تو آئی تھنک کہ کم از کم ناؤ ہم ایک گڈ سویٹ اسپاٹ میں ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی سویٹ اسپاٹ کی بھی بات کی، اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے کچھ شوز میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے احتساب ہے، اس میں میں نے اور آپ نے شاید ہمارے آپس میں ایک طرح کے اختلافات تھے کہ احتساب کس چیز کو کہتے ہیں اور اکراس دا بورڈ کتنا ہونا چاہیے. تو اب جو آپ کی پارلیمنٹ میں کارروائی کی جا رہی ہے یا قانون سازی کی جا رہی ہے جس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں ترمیم لایا جا رہا ہے، تو اس میں اب تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متحد ہو گئی ہیں کہ فوج کو اور عدالتوں کو اس کی چکی سے نہیں گزارنا چاہیے. یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو آرڈیننس ہے اس کے دائرے اختیار میں یہ ادارے نہیں آئیں گے. تو اس میں جو میری رائے تھی وہ یہ تھی کہ جی آرمی ایکٹ کیونکہ ہے جو 50 کی دہائی میں آیا تھا، اس میں میں اور آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے، تو وہ ایک احتساب کا نظام آپ کو دیتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ایک احتساب کا نظام آپ کو فراہم کرتا ہے. تو فصیح بھائی آپ مجھ سے ذرا اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ ان کو آپ اپنا کرنے دیں اور یہ پھر سیاستدانوں پہ اور اس جیسے آفس ہولڈرز پہ فوکس کریں؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں اب تو وہ نان سٹارٹر ہو گیا، پی 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 بھی ہٹ گئی ہے ڈیمانڈ سے. لیکن جو پوائنٹ ہے دیکھیں اگر سب کا اپنا نظام ہو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگر ایویلیویشن صرف وہی ادارے کر رہے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہوں کہ آل از فائن، آل از گڈ. ہم نے اگر آپ کو یاد ہے ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بھی بات کی ہے کہ 10 سال میں اگر آپ اسے دیکھیں اور نیب کی پرفارمنس دیکھیں تو پھر میں کہتا ہوں نیب تو اسے 100 گنا بہتر ہے. ریکوریز کی ہے، پروسیکیوشنز کی ہے، کم از کم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھرو تو کوئی ریموو ایسے نہیں ہوا. آرمی کے اپنے پروسیس ہے، اس میں یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں جیل ٹائم نہیں ہے کسی کا جو ہائی اینڈ پہ. اب سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا سارا فوکس اگر ایک ہی سیکشن پہ ہے وہ سویلینز کا ہے، تو میں تو آئی سپورٹڈ کہ یہ تو سب کا ہونا چاہیے. بیکاز یہ جو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہیں ہم صرف یہ ریلیٹیولی ہم ایری کہہ دیتے ہیں ہاں یہ اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کا ایویڈنس جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے کہ نیب جو ہے کیا وہ اچھا کر رہا ہے، کیا وہ برا کر رہا ہے، اس پہ سب کا اوپینین ہے. دو اور جو ہے وہ اوپیک ہے، وہ ایسے شفاف نظر نہیں آتے. تو میرے خیال میں یہ جو ڈیبیٹ ہے ابھی ڈیفینیٹلی پی 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 کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی ایک لحاظ سے ایک سویلین سپیس میں تھوڑی کرٹیلمنٹ آئی ہے، کنسٹرکشن آئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا. لیکن کیا یہ کہنا کہ یہ فار ایور ایسے ہی رہے، آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بھی ایک بات کریں گے، ایک ایسی ملاقات کی جس کی ناکامی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک اور سیاسی جماعت کے سربراہ سے ملنے کی کوششوں میں ہیں. کہا یہ جا رہا ہے، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے بھی بات کریں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے متعلق نیب کی پیشیوں کا سلسلہ رفتار پکڑ گیا. فصیح بھائی، ایک جو بات آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حامد میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا،
یہ کہا جا رہا ہے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کا جو انٹرویو ہے اس سے لوگ اس چیز کو بہت زیادہ میرے خیال سے بڑھا چڑھا رہے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب کو بہت کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مل لیں اور کسی طرح سے ایک قسم کا متحد یکجہت موقف پیش ہو سکے. لیکن حامد میر صاحب نے اس کو ایک اور تناظر میں اس کا دیا تھا تجزیہ. انہوں نے یہ کہا کہ جی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو شاید 1999 والے اس طرح کے ایڈونچرز یاد آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو شاید مزید مومنٹم چاہیے ہوگا. اس بات پہ جناب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس حالت میں اور ابھی جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، بے شک آپ سول ملٹری کو بھی سامنے رکھ لیں، بے شک آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز نہیں رہے، کیا یہ چیز ممکن ہے یا ہو بھی سکتی ہے؟ میرے پاس تو کوئی انسائڈر نالج نہیں ہے، لیکن جہاں تک باہر سے نظر آتا ہے میں اس میں آئی ڈونٹ اگری ود دس، بیکاز ایک لحاظ سے اگر ان کو یہ کرنا تھا جیسے وہ انہوں نے فریز کیا تھا کہ 99 والا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کر لیتے. یہ جی ٹی روڈ کے ریلی میں، ٹھیک ہے نا، اس وقت ایک بلیف بھی تھی ان کی کہ میرے پاس لوگ ہیں، میرے پاس، اور ٹھیک ہے لوگ تھے، لیکن اس حد تک وہ سی آف پیپل والا سین نہیں تھا. اور ابھی جو ہے آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ، ان کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ ان کی پوزیشن ویکر ہے. اگر یہ کچھ ایسا کرنا بھی چاہے شاید لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں، تو یہ میرے خیال میں اب مشکل ہے کہ یہ کہیں گے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اس لیول تک جانا جو 99 یا اس سے پہلے جو یہ انہوں نے کی ہے ہسٹری میں، اس میں اب اگر آپ دیکھ لیں وہ تب کر سکتے تھے جب اس ٹائم پہ ان کے پاس ایک سالڈ میجورٹی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ود ان دا پارٹی کہ اس میں کوئی بریک اپ کے چانسز ہو. اب جو ہے جب صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز جو ابھی فیوچر میں ہونے والی ہے وچ از سلیکشن آف دا پارٹی لیڈر، وہ مریم والا اتنا بڑا سین بن گیا ہے، تو آئی ڈونٹ سی ہاؤ نواز شریف شاید یہ سوچ بھی سکیں کہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکے. بالکل صحیح. اور ساتھ میں ایک اور بھی چیز ہے فصیح بھائی کہ اب اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ انٹرویو کافی لوگوں نے بے چینی سے اس کا انتظار کیا تھا. نصرت جاوید صاحب نے کیا بلاول بھٹو زرداری کا، جس میں یہ بھی کہا کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی، اور بلاول بھٹو زرداری کو تھرڈ پرسن میں انہوں نے کہا گاڈ بلیس ہم کہ وہ ان کو قبول نہیں ہے. لیکن یہ بات اتنا زیادہ کیوں وہ کر، آپ کو یاد ہوگا 1999 میں، پتہ نہیں ہم آج کیوں بار بار 1999 کے حوالے دے رہے ہیں، شاید نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ جو ایک خواب بنی ہوئی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی، ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بہتر ہونا کوئی اتنا بڑا مارکا مارنا تو نہیں ہے، لیکن 1999 سے 2002 تک کافی جو اہم آپ کے ملک کے ادارے تھے وہ آپ نے یا پالیسی تھی وہ آپ نے ٹیکنوکریٹس کے سپورٹ کیا ہوا تھا، اور فوجی عامروں کو بھی ٹیکنوکریٹس بہت زیادہ پسند ہیں. تو یہ جو، لیکن اس سے کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو تعمیری اقدامات تھے وہ کبھی لانگ ٹرم اصلاحات میں تبدیل ہو سکے. تو اس خواب کو ہم کبھی چھوڑ پائیں گے یا شاید اس خواب میں وزن ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ہماری وہ ایک سلیکٹیو ایمنیجیا ہوتی ہے جو 8 سال بعد شروع ہو جاتی ہے کہ کیا پتہ ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. ٹیکنوکریٹک حکومتیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا سکی، اور ممالک جس نے ٹرائی بھی کیا ہے اس لحاظ سے نہیں ہوا. ایک اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری سویلین سیٹ اپ میں آج، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ لیں خاقان عباسی خود ایک ایوییشن ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور چیزوں میں ایسے اور بھی کافی لوگ ہیں ود ان پارلیمنٹ. تو یہ جو پرٹیکولر بات ہے شاید وہ اپلائی کرے اس ممالک میں جہاں سارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ بالکل صرف لینڈ لارڈز ہو اور ان کی تعلیم نہ ہو، یہ سب کچھ. لیکن یہاں پاکستان میں یہ کیس نہیں ہے. دوسرا یہ ایک ڈریم بھی ہے لوگوں کا کہ نواز شریف کچھ ایسا کر لے کہ پھر ایک موومنٹ بڑھ جائے، اگر کو نہیں ہوتا کم از کم یہ انٹرم سیٹ اپ آ جائے. میرے خیال میں اس کے چانسز اب تو کم لگ رہے ہیں. ارلی ڈیز میں اگر وہ جو تنازع ایک جو کنفرنٹیشن لگ رہی تھی شاید اس پہ یہ بات چھیڑی گئی تھی، لیکن اب مشکل ہے. ایک جو آپ نے اور بات کی تھی وہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ
آصف علی زرداری جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے کسی اور کے بہشت. جی میرے خیال میں ان کا ہاں ٹھیک ہے نا, تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ فنگر پوائنٹ کریں کہ یہ ان کے لیے کر رہے ہیں. اور ایکچولی ایک چیز ہے, یہ سچ بھی بول رہے ہیں. آصف علی زرداری واقعی یہ بات ان کو پھیلا رہے ہیں, جو غلط شاید امپریشن دیا گیا ہے کہ کوئی ڈیل ہوا ہے, ڈیل نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک جو ہے دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے گڈ سوٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ کمپلیکشن, سید فیملی, MBBS, سب کچھ ہے. 6 فٹ 1 فضی بھائی, 6 فٹ 1, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی 3-4 منتھ سے یہ چیز چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ تو جو شاید میرے خیال میں نواز شریف نے غلط امپریشن دیا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہو نہیں رہا. بس ایک پارٹی کہہ رہے کہ اگر آپ کو یاد ہے اس کا جو سب سے مشہور اگزامپل تھا وہ مشرف کے دور میں تھا, وین اگین ٹو دا ڈکٹیٹر ایک بندے نے کیا زبردست فریز استعمال کیا تھا کہ کبھی یہ کلین شیو چھوڑو, کبھی بیئرڈ والے کو بھی ٹرائی کرو. اگر آپ کو یاد ہو. یہ یاد ہے مجھے جناب, مجھے یہ جملہ یاد ہے. لیکن جب آپ نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے شاید ڈیل نہ ہو, لیکن آپ یہ پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے بھی دیکھیں اور میری بھی باتیں کریں, کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ اور یہ مجھے خود حیرت ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آصف زرداری صاحب کی بھی دفاع کرنی چاہیے کبھی کبھی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں یا ان کی سیاسی, اس میں ایک پرابلم ہے. لیکن میں اصل میں وسیع بھائی ان کی سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا, ہم نے تو دھرنے کے وقت بھی آپ کا ساتھ دیا. آپ کو اعتزاز احسن صاحب کا وہ مکی ماؤس والا بھی وہ یاد ہوگا جو شاید ہم لائیو ٹی وی پہ نہیں دہرا سکتے, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا مسلم لیگ نواز کے متعلق. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا, ہم پھر سے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور جہاں تک کسی اور کی زبان میں بولنے کی بات ہے تو میمو گیٹ کے وقت جب آپ ہمارے مخالف, آپ نے کالی ٹائی پہن کے آپ نے پٹیشن دائر کیا تھا, تو شاید آپ بھی کسی اور کی زبان بول رہے تھے. تو کیا بنتا نہیں ہے؟ نہیں بنتا تو ہے, لیکن پرابلم آج کل یہ ہے کہ اگر PPP صرف امیدوار تھی, دا اونلی پرسن, تو پھر ان کا چانس بنتا. ٹھیک ہے. مشرف نے ایک 4 ماہ 3 ماہ پہلے کہہ دیا کہ یہ آپ کیا PTI کو دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھیں, فیس بک پہ میری مقبولیت دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ٹویٹرز پہ دیکھ لیں. پھر PTI بھی آن اے ڈیلی بیسس یہ آرٹیکولیٹ کرتے اگر کوئی پارٹی ہے آرمی کی, جوڈیشری کی, وہ ہم ہے. تو ان امیدواروں میں PPP کا کیس ویک ہے, ٹرائی تو کافی کر رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ان کی نظریں کہیں اور جائیں گی پاکستان پیپلز پارٹی پہ شاید آخر میں جائیں. میرے خیال میں وہ لاسٹ چوائس ہوں گے اس پرٹیکولر سین میں. ٹھیک, بالکل. لیکن جتنا انہوں نے سروسز آفر کی ہے, آفر ان کی تگڑی ہے ویسے. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں فضی بھائی کہ آپ کے پاس وہ انسائڈر نالج نہیں ہے. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے اس موضوع کے متعلق جس کے بارے میں سب کے پاس انسائڈر نالج ہے. ریکس ٹیلرسن صاحب نے پھر سے ایک ڈو مور کا قرار دیتے ہوئے ساتھ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک فہرست بھی فراہم کی ہے پاکستان کو, جس میں 20 کالعدم تنظیموں کا حوالہ دیا ہوا ہے. اس پر کیا پاکستان لاہ عمل اپنائے گا؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ان 20 کالعدم تنظیموں کی جن کی فہرست امریکہ نے پاکستان کو فراہم کی ہے, اور یہ وہ ڈو مور قرار کا ایک نیا سلسلہ جاری کیا ہے. جناب فضی زکا صاحب, آپ نے ابھی آف سکرین بہت دلچسپ اس کو ایکسپریشن دیا کہ یہ جی ایک نان سٹوری ہے. مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, شاید آپ اگر مجھے سمجھانا چاہیں کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان میں کچھ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں, ان میں کچھ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اور پھر ان میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کا صرف اور صرف ایجنڈا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ریاست پاکستان کو کمزور کیا جائے, اس پہ حملے کیے جائیں. لیکن یہ جو تمام تنظیمیں
ان کو ریاست پاکستان پہلے سے ہی کالعدم وہ قرار دے چکی ہے اور ان کے خلاف کچھ نہ کچھ سنجیدہ کاروائیاں کر چکی ہے. تو یہ اب ہمیں لسٹ دے کے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی نئے نام تو مجھے نہیں نظر آئے، بلکہ یہ تو بدنام زمانہ وہ ہیڈ لائنز میں بار بار ان کا ذکر ہونا، یہ تو وہ والی دہشت گرد تنظیم ہے. دیکھیں اس میں ایک جو میں اسے نان سٹوری اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پچھلے 10 سال میں جب بھی آتے رہتے ہیں ہمیں لسٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ پھر وہی لسٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 کیٹیگری آف لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک جو اینٹی افغانستان ہے، ایک جو اینٹی انڈیا ہے، اور ایک جو اینٹی پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں اینٹی پاکستان والے تو ہم تو کر رہے ہیں. جو حقانی گروپ ہے وہ ایک سینٹرل آبجیکشن ہے، اس کا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہے نہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. اب جو اینٹی انڈیا گروپس ہیں وہ تو اس حد تک وہ بین تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر الیکشن بھی لڑتے ہیں پاکستان میں. تو جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے یہ واقعی میں ڈو مور کا، یہ شاید یہ نان سٹوری ایسے ہے کہ یہ لسٹ نہیں ہے، لیکن جو ہماری کنڈیشنز ہے وہ ذرا چینج ہو گئی کہ امریکہ اب لگ رہی ہے کہ ذرا سیریس ہے اس پہ. تو اس میں اب فارن پالیسی ڈیسیجنز پاکستان کو بنانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ جو مین اسٹریمنگ پروجیکٹ ہے، یہ جو اینٹی انڈیا پروجیکٹ ہے کچھ تنظیموں کے، کچھ جو افغانستان میں، اور اس میں ایک لحاظ سے یہ جو بائی لیٹرل ایلیمنٹ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، یہ جو لسٹس ہیں نا یہ صرف بائی لیٹرلی سالو نہیں ہو سکتے. یہ آپ کو پھر افغانستان اور انڈیا سے بھی بات کرنی ہوگی اور یہ ایوالو کرنا ہوگا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نیا موقف کیا ہے، اگر وہی پرانا موقف ہو تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کا موڈ مختلف ہو. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس پہ کام کرنا ہوگا اور آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، کتنے فیزز میں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک جو آبجیکشن آتا ہے پاکستان سے، اور یہ ویسے ایک لیجٹمیٹ آبجیکشن ہے ایک لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 20-30 تنظیمیں دے دی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بین تو کر دی ہے لیکن آن گراؤنڈ شاید ہے. اگر آپ 20-30 کو ایٹ ون پوائنٹ سارے کے خلاف ایکشن کر لیں تو اس کا ایک بلو بیک ہوتا ہے. وہ آپ نے اگر دیکھا ہو، یہ جو آئسس ہے فنڈامنٹلی مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، لیکن اس کے اٹیکس بڑھ گئے ہیں. جب ایک گروپ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر وہ اتنے اسٹریٹجک نہیں رہتے. جو بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ کہتے ہیں اب سب چلا دو، اور ایک طرح سے ڈیسپریشن آ جاتی ہے. تو اب یہی بات ہے کہ ابھی پاکستان کو بھی اس لحاظ سے ذرا سوچنا پڑے گا. صرف یہ کہنا کہ امریکہ آپ ایک فیلئر ہے، آپ نے، یہ بات سچ بھی ہے، لیکن یہ بات اتنا وزن نہیں رکھتا جب آپ کو امریکہ کا ایک پاور، ایک انٹرسٹ ہے اس ریجن میں، اور ہمارے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بھی ہے. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ہم چاہتے کیا ہیں اور کیا فیزبلی ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا فصیح بھائی، ہم نے بات کی اس شو پہ بھی کافی ہم نے تنقید کی کہ جی آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو صحیح طرح آپ چلا سکتے ہی نہیں ہیں وزیر خارجہ کے بغیر. تو جب سے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب یہ تقرر ہوئے تو ایک طرح سے آپ کی جو پالیسی ہے وہ کسی حد تک سبسٹینشیٹ ہوئی ہے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جب ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا وہ ایک اعتماد کا تعلق تھا وہ کم سے کم ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی جو پچھلے 70 سال کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہمارا تو قطعی جو وہ آپ پہ بھروسہ ہے وہ ہے ہی نہیں. اور اس پہ پھر ریکس ٹیلرسن نے کچھ اس طرح ایکسکیوز کیا کہ جی میں آگے جا رہا ہوں. تو یہ جو ایک اور طرح ایک نئی طرح کی جو سفارت ہے، اور اس پہ خواجہ آصف صاحب بھی کھل کے کہتے ہیں کہ جی میرا تو سیالکوٹ سے تعلق ہے، تو شاید ابھی تک ان چیزوں سے میں پوری طور پہ فیملیرائز نہیں ہو پایا. اس پہ جناب کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر سول ملٹری امبیلنس یا ٹینشن رہتی ہے وہ سب سے زیادہ نکل کے آئی ہے فورن پالیسی. خاص کر پچھلے 2-3 سال میں ہماری فورن پالیسی اس ریجن میں بہت ہیویلی ایک سیکیورٹی ورلڈ ویو کے ساتھ چلا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈپلومسی ہوتی ہے وہ صرف سیکیورٹی والی ایشوز نہیں ہوتی، اس میں اکانومکس ہوتا ہے، اس میں کلچرل ریلیشن، سافٹ پاور، یہ سب چیزیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب تک
ہم یہ امبیلنس نہیں کریکٹ کریں گے جس میں دونوں سیکیورٹی ایشوز دونوں جو اور نان سیکیورٹی پرزم سے آپ دیکھتے ہیں جب تک ان کو برابر سے آپ امپورٹنس نہ دیں جو سچویشن ہم آج جس اگر آپ دیکھ لیں اسی ریجن میں اب ہمارا ایک ہی ایلائی رہ گیا ہے اور وہ چائنا ہے ٹھیک ہے نا اور چائنا بھی کنسٹرینڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ اوورٹ پنگا نہیں لے گا اس ایک ساتھ سے جو پاکستان ہے ان کے لیے وہ ہم بفر سٹیٹ بن گئے کہ انڈیا کو کرٹیل کریں گے لیکن ہمیں جو ہے صرف سیکیورٹی کی نظر سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا اور اگر آپ دیکھ لیں جب آپ صرف سیکیورٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ امریکہ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس 70-80 ٹیررسٹ ہیں ان کو ختم کر دو اگر آپ نے صرف سیکیورٹی کی بات کرنی ہے یہ 10-20 گروپ ہے ان کو ختم کر دو لیکن اگر ٹیبل پہ اکنامک ریلیشنز بھی ہو اور ایک کلچرل ریلیشنز ہوتے ہیں بہت سے اور چیزیں ہوتے ہیں تو شاید ہم اتنی نیرو فوکس میں اگر آپ دیکھ لیں اب ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک کارنر میں ڈال دیا لیکن فیصل بھائی اس کا متبادل جو بیانیہ جو کئی بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بات سول ملٹری امبیلنس کی تو رہی نہیں ہے وہ تو بہت خوبصورتی سے بیلنس ہو گیا کیونکہ آپ نے تمام جو خارجہ پالیسی ہے اور تمام جو قومی سلامتی کی باتیں ہیں وہ تو آپ آؤٹ سورس کر چکے ہیں اور اس کو تو آپ چلاتے ہی نہیں ہیں تو یہ جو بات ہے کیا اس میں اس کو نہیں ہم سامنے رکھ سکتے جب آپ نے عدالتوں کی بھی بات کی پہلے تو یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جی ان کا جو لا اینڈ آرڈر کا کام ہے وہ بھی انہی کا ہے کیونکہ جب سے 2015 کے بعد آپ ترمیم لے آئے آئین میں ترمیم لے آئے تو اب فوجی عدالتیں بھی قائم ہو گئیں تو جب آپ زیادہ سے زیادہ اپنے یہ بنیادی فرائض آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو پھر تب کیا کیا جائے پھر امبیلنس کی بات رہتی ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو کورٹس کا کیس ہے اور فورن پالیسی کا کیس ہے یہ بالکل مختلف نہیں ہے رائٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں کورٹس کی کیس میں میرے خیال میں جو سویلین حکومت ہے انہوں نے ہینڈ آف کی ہے وہ بائی اینڈ لارج بائی پارٹیزن طریقے سے کی ہے سب نے کہا کہ شاید یہ کرنا ہو لیکن جو فورن پالیسی ہے یہ ولنگلی نہیں گئی تو اگر یہ اسے واپس آنا ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اور اگر اب ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے اب ایک اسٹیبلشڈ رول آ گئی ہے ملٹری لیڈرشپ کی تو یہ جو کوآپریشن ہے ان اینی کیس اسے بڑھانا ہوگا بیکاز جس طرح سے یہ ابھی جا رہا ہے جی ہمیں سکسیس تو نہیں مل رہا بالکل صحیح اگلے حصے میں بات کریں گے ایک بہت زیادہ سنجیدہ انوائرمنٹل رپورٹ کے متعلق کہ پاکستان میں پانی کا ضائع انتہائی تشویشناک ہوتا جا رہا ہے اس سلسلے کو کس طرح روکیں اس پر بھی بات کریں گے اور کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ حکومت کو اویئرنیس اجاگر کرنی ہوگی اس پر بھی بات کریں گے رہیے گا ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو دو رائے پاکستان میں سالانہ 21 ارب ڈالر کا پانی سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے یہ کہنا تھا ارسا کا یعنی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا اور یہ انہوں نے بات کی تھی سینٹ فورم فار پالیسی ریسرچ کہنا ان کا یہ تھا فصیح زکا صاحب کہ اگر آپ ٹھوس اقدامات نہیں لیں گے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتا جائے گا اور ویسے حافظ کی بات ہے یہ کافی میں سمجھتا ہوں شاکنگ قسم کا انکشاف ہے یعنی 21 بلین ڈالر اور ایک ایسی جگہ جہاں اگر سیاسی طور پر آپ کالا باغ ڈیم جیسے اصلاحات پر متحد نہیں ہو سکتے یکجہت نہیں ہو سکتے آپ چھوٹے ڈیموں پہ ہی نہیں یکجہت ہو سکتے آپ کے کچھ سابق وزیر اعظم وہی ڈیم کو 3 یا 4 بار وہاں فیتا کاٹ دیتے ہیں تو جب اس طرح کی رقم آپ کے سامنے آتی ہے تو آدمی ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اب یہ کس طرح کیا جائے کیسے کیا جائے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ فگر انہوں نے کیلکولیٹ میتھڈالوجی کیا تھی
ہاں کہ یہ 21 یا 22 بلین ڈالر یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن شاید اس میں کوئی انڈائریکٹ کاسٹ انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ شاید اکنامک لاس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی پاکستان جو ایوریج میرے خیال میں 50 سال پہلے یا 70 سال پہلے ہمارے کوئی 5000 یونٹس پر پرسن ہوتا تھا. 1000 یونٹس پہ آپ کی ملک جو ہے وہ واٹر سٹریسڈ قرار دیتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی اس کے ساتھ بہت کلوز ہے. تو یہ ایک واٹر سٹریسڈ ملک ہے. اینڈ ان ٹرمز آف ویسٹنگ واٹر پاکستان کوئی اول فہرست میں ہے، بہت ہائی لیول پہ، بیکاز ہم بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ ایک تو آپ کا ریور فلو ہوتا ہے، لیکن ہم زمین سے بھی بہت پانی جو ہمارا ایک واٹر ٹیبل ہوتا ہے نیچے وہ بہت گر گیا ہے. اب اگر کوئی ٹیوب ویل لگاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈگ کرنا پڑتا ہے جب تک وہ پانی آئے. ایک ہم نے یہ بھی دیکھ لی ہے کہ وہ آرسنک پوائزننگ ہوتی ہے جو ہمارے کچھ ویلز میں ہوتے ہیں، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کافی ہائی لیول تک ہے. ویسے ہم نے میڈیکلی اس لحاظ سے نہیں دیکھا کہ آرسنک پوائزن بہت سے لوگوں کو ہو، لیکن ٹریس اماؤنٹس میں یا کچھ اماؤنٹس میں وہ اب آ رہا ہے جو پانی ہم پمپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پرابلم بڑا ہے. اگر یہ جو ارسا کی میٹنگ ہے، ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ابھی آف ایئر بھی میں بات کر رہا تھا آپ سے، میں کالا باغ ڈیم کے خلاف ہوں، اور وہ اس لیے میں کسی ٹیکنیکل بیسس پہ آرگیومنٹ نہیں کرتا. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک صوبہ چاہتے ہیں اور 3 نہیں چاہتا، یہ آپ کا فیڈریشن ویک کرتا ہے. اس کے آلٹرنیٹیوز کافی زیادہ ہیں. فصیح بھائی آپ نے بہت دلچسپ بات کی. آپ نے کہا کہ میں ٹیکنیکل آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا. جو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں وہ ایگزیکٹ یہی آپ والی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ٹیکنیکل بحث رہی نہیں، اب صرف اور صرف وہ سیاست میں تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ میں آپ کا جو ایک قسم کا وہ کاؤنٹر ہے اس کا، اس کو میں کافی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کیا یہ بھی اس مسئلے کا جڑ نہیں ہے کہ اس کو بھی ہم نے ایک چھوٹا صوبہ ورسز بڑا صوبہ میں وہ تبدیل کر دیا ہے اور آلٹرنیٹیو پر ہم عمل درآمد نہیں کر رہے؟ یہ مسئلہ 40 سال سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آج بھی ارسا کی میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہی ہے. یہ دس از این ایگزامپل آف ہاؤ کہ آپ نے ایک چیز کو پکڑ رہی ہے، اس کے آپشنز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں واٹر ریزروائرز بنانے ہیں، ہمیں گراؤنڈ واٹر جو ہے اسے ریچارج کرنا ہے. ہم جس طرح سے اگر آپ صرف ٹھیک ہے آپ ڈیم بھی نہ بنا سکے، جس طرح سے آپ پانی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا آپ ایکسیسولی استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ہم جو کراپس بھی گرو کرتے ہیں یہ سارے بہت زیادہ واٹر انٹینسو ہیں. ٹھیک ہے. یہ شوگر کین ہو گئے، یہ 2-3 اور اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں، اس کے لیے بھی لوگ پیسہ اس سے کما سکتے ہیں. جو انڈین پنجاب ہے اور پاکستانی پنجاب ہے اس کے پروڈکٹیوٹی میں بھی فرق ہے. جو زمین تو اسینشلی وہی ہے، یہ تو صرف ایٹ پارٹیشن یہ تو ایک صوبہ تھا، یہ ڈیوائڈ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ان کا واٹر یوز بھی زیادہ ایفیشینٹ ہے. تو یہ جو ہم نے یہ آرگیومنٹ ایسے بنا دیا کہ یہ صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے ہے، یہ بالکل مس لیڈنگ ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور یہ صرف واٹر میں نہیں ہوتا، اور چیزیں اگر آپ کے اسٹیٹس یا پروونسز بہت زیادہ اگینسٹ ہو تو آپ اس کے آلٹرنیٹیو نکالتے ہیں. آج بھی اگر ارسا میں پھر ایک ہی ڈیم کی بات ہو رہی ہے تو اٹ شوز کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں. دیکھیں جو اس کے پروپوننٹس بھی ہیں، جو اس کے خلاف بھی ہے، یو موو آن اور پالیسی آپشنز آپ جنریٹ کر دیتے ہیں. لیکن اسے ایک پوائنٹ نکال کے ایک بہت سیریس پرابلم ہے پاکستان کا، اور اگر آپ اسی ڈیم پہ اٹکے ہوں گے تو مطلب یہ کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ان واٹر. یہ آپ کی بہت خوبصورت بات کی آپ نے فصیح بھائی. آپ کو یاد ہوگا 1980 کی دہائی میں جب یہ تمام مسئلہ سامنے آیا تھا، اور پھر اس میں فضل حق صاحب کا بھی ایک خاص طرح کا کردار تھا جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو تمام آپ کے صوبائی انتظامیہ تھے وہ اس چیز پہ یکجہت نہ ہو سکیں. لیکن آج 2017 میں بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیری میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں. اگر یہ فیڈریشن کو کمزور کرے گا پروجیکٹ تو پھر شاید آلٹرنیٹیوز کو دیکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ان آلٹرنیٹیو منصوبوں کی تعمیری میں یا ان کو چلانے میں اس پر بھی وہ خاص توجہ یا ترجیح نہیں دی جا رہی، اور تب تک وہ نہیں دی جائے گی اس میں جو آئی ایگری اس میں ایک لحاظ سے انفورسمنٹ دو آخری چیزیں. ٹھیک ہے. ایک اس میں پرابلم جو آ رہی ہے وہ فنڈنگ کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے 60-70s میں ڈیمز کے لیے کھلا پیسے دیتے تھے، آج کل نہیں دیتے بیکاز ان کو بہت مسائل پڑے کچھ ڈیولپنگ کنٹریز میں. کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے.
اور آخر میں بس یہی ایک آخری چیز جو انپاپولر ہے لوگوں میں, ہمیں پانی کو پرائس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم جو ضائع کرتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہم نے ایک فری ریسورس ٹریٹ کی ہے. آپ اور ممالک میں جائیں, آپ کا واٹر بل جو ہوتا ہے وہ ریشنلائز ہوتا ہے. تو یہ جو سب نے ٹیوب ویل ڈالے ہیں اور بڑے بڑے لانز رکھے ہیں اور ویسٹفل چیزیں, یہ کم ہوگی اس سے. بالکل ٹھیک. جس طرح آپ نے سنا, تعمیری اور ٹھوس اقدامات کی سخت ضرورت ہے کہ پاکستان اتنی بڑی تعداد میں پانی کو ضائع نہ کرے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیزہ کا کو کل تک اجازت دیں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. خدا حافظ.